आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। हस्ब मामूल कुछ तस्वीर की हमने सिलेक्शन की है जो कि सिलसिले में एक के बाद दूसरी शामिल करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, मौलाना असद अत्तारी मदनी मौजूद हैं। आज हमारे साथ रुकन शुरा हाजी शाहिद अत्तारी मदनी साहिब भी मौजूद हैं। मौलाना इब्राहिम मदनी मौजूद हैं और हस्ब मामूल मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी भी मौजूद हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, बेशक जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा, और अल्लाह पाक जिसकी तरफ नजर रहमत से देखेगा उसे कभी अजाब में मुब्तला नहीं फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल का प्रोग्राम है आपकी राय, और इसमें हम मुख्तलिफ तस्वीर शेयर करते हैं जिस पे हमारे मुबल्लिगीन अपनी राय देते हैं। उस राय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कोई कमज़ोरी, कोई गलत बात अगर हमारी आदत होती है, हमारी सिफ़ात में शामिल होती है, तो उसे छोड़ने की तरफ जहन जाता है, और बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं तो उन्हें अपनाने का भी जहन बनता होगा। बढ़ते हैं पिक्चर्स की तरफ, और पहली पिक्चर शामिल सिलसिला करते हैं। जी, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। अच्छा जी, पिक्चर तो वाज़े है। दो अफराद हैं, एक शख्स एक के कान में कुछ कह रहा है और दूसरा शख्स जो है लाउड स्पीकर पे गोया के उसे कुछ कह रहा है। अब बढ़ते हैं, असद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे। दो तीन पहलू इस पिक्चर के हो सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे वाज़ेह पहलू है मैं उसे बयान करना चाहूँगा। ये हमारे मुआशरे की गोया के अक्कासी है। उमूमन एक तादाद है लोगों की कि अगर उनसे कोई राज की बात कही जाए, कॉन्फिडेंशियल बात कही जाए, तो बजाय अपने पास रखने के उसको दूसरों तक पहुंचा देते हैं। गोया के जो पहला शख्स है वो उसके चूँकि कान में कोई बात कह रहा है, और उमूमन जब यूं किसी से बात की जाती है तो वो ऐसी बात नहीं होती कि वो हर एक तक पहुंचाने की ठीक। हाजत है या ज़रूरत है, और जो दूसरा शख्स है वो उसकी अनाउंसमेंट कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि एक गालिब अक्सरियत ऐसी ही है तो शायद गलत ना होगा, बल्कि हाल ये है कि अगर कोई अहम बात किसी को हमने बतानी होती है तो साथ ये कहना पड़ता है कि भाई आपको बताया है, बराए करम किसी को ना बताइएगा। ये कहने की ज़रूरत इसलिए है कि लोगों को दूसरों पर एतमाद नहीं है। तो दोनों तरह से हमें गौर करना चाहिए। एक ये कि मैं कैसा हूँ, क्या अगर मुझसे कोई राज की बात कहता है तो मैं उसकी अनाउंसमेंट करने वालों में शुमार हूँ, या मैं ऐसा हूँ कि जिसने मुझसे बात की तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बस मुझ तक रहेगी। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये भी है कि लोग चूंकि एक बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़े होते हैं जी, तो हर एक से अपने राज की बात हमें कहनी भी नहीं चाहिए। सही। ये भी हमें गौर करना चाहिए कि मेरी आदत क्या है, क्या हर बात हर एक से कहने की आदत है, या वाकई जो ज़रूरत है, हाजत है, वो बात मैं दूसरे को कह रहा हूँ। ये तो लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि मेरी बात उसने राज में रखी नहीं, सबसे बयान कर दी, उसको क्यों बता दिया। लेकिन हमें भी तो ये गौर करना चाहिए ना कि क्या ये बात मुझे दूसरे को बताने की ज़रूरत भी थी या नहीं थी। तो जहाँ पर वो बात आम है कि लोग बता देते हैं, तो ये भी आम है कि अपनी राज की बात हम अपने हद तक रखने में कामयाब भी नहीं हो पाते। हाल ये है कि जो पहला मिला और वाक़या हुआ और हमने उससे ये कहकर शेयर कर ली कि आपको बता रहा हूँ, किसी को कहिएगा नहीं। ठीक। हम खुद दो चार को ये कह के बता देते हैं, तो ज़ाहिर है जब मेरे दो लबों के दरमियान ये बात ना रही तो फिर आगे कैसे रह सकती है। ज़बरदस्त। और कामयाब लोगों को हमने देखा अपने माशरे में, अपने इदारे में, अपने आसपास,
کہ جو خود صاحب راز ہوں اور اپنی بات ہر ایک سے شیئر نہ کرتے ہوں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اس سے برعکس ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک حد تک ہی آگے بڑھ پاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی ایک بڑی صفت ہے کہ ہر بڑے آدمی کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ کسی کے اندر نہیں تو اس کا بڑا آدمی بننا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ دو باتیں آئیں اور دونوں ہی قابل قدر باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم راز کی بات کس کو کہہ رہے ہیں، تو پہلے اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر دوسرا فرد آپ کا رازدار ہے، اور کبھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر آپ کے راز جو ہے وہ پوری قوم کے پاس ہوں، پورے سرکل کے پاس ہو۔ تو اس پہ آپ خود غور کر لیجئے۔ اور اسد بھائی، مجھے آپ کی ایک یہ زبردست لگی بات کہ کسی شخص کا میرے بارے میں یا کسی کے بارے میں یہ اطمینان کہ اگر میں اس کو بتا رہا ہوں تو اب بات سیف ہے، یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے کسی شخص کی، اور آپ سے لوگ نہیں کریں گے۔ ویسے تو حال یہی ہے کہ ہر کوئی بتا رہا ہے، لیکن واقعی میں جو سنجیدہ مزاج کے اور ایک ذمہ دارانہ طبیعت کے مالک افراد ہوں گے، پھر وہ آپ کے سامنے تو بولتے ہوئے ڈریں گے۔ آپ کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے عبد الواجد بھائی کہ میرے آتے ہی آپ لوگوں کی گفتگو کیوں بند ہو گئی؟ تو بھائی وہ آپ کی برائیاں نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ 4 لوگوں تک رہنے کی تھی، اور آپ تک پہنچا دیا تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں رشتے والی مائیوں والا کردار ہوتا ہے بعض لوگوں کا، پھر پورے محلے میں بات جو ہے سرکولیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اوپر غور کر لیں۔ رکن شورا کی طرف بڑھیں گے۔ سیدی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس تصویر کے بارے میں؟ یہی ہے کہ رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، شریفوں کے سینے رازوں کے خزینے۔ واہ! کہا جاتا ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو سینے ہیں وہ رازوں کے خزانے کہیں، ذخیرہ کہیں، وہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عیب معلوم ہو گیا، اب اس عیب کو چھپانے کی تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کسی کے عیب کو چھپانے کا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کے عیب، اولاً تو کسی پر نظر ہی نہیں ڈالنی چاہیے کہ کسی کے عیب سے ہمیں آگاہی ہو، اور اگر ہو گئی تو اب اس کا راز ہے، اس کو پھر چھپا کر رکھا جائے، بلا ضرورت ظاہر نہ کریں۔ جی۔ اور اس کی ایک اور بات کہ جب ہم اپنی راز کی بات کسی کو بتا دیتے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا راز کسی کو نہیں بتایا تو وہ آپ کا غلام ہے، لیکن جب آپ نے اپنا راز کسی کو بتا دیا تو اب آپ اس کے غلام بن گئے۔ اللہ! اولاً تو بتانا ہی نہیں چاہیے، اب بتا دیا تو اب انتظار کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے وہ آپ تک پہنچے گی کہ یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اپنی بات کو خود اپنے پاس رکھیں۔ وہ راز کیسا کہ جو ہم اسے راز نہ رکھ سکیں، تو اب اگر ہم نے راز نہیں رکھا تو پھر کسی سے توقع نہ رکھیں کہ وہ بھی رکھے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو راز مل جائے تو وہ دلیل نہ بنائے کہ ہاں یہ تو اس نے خود ہی راز کی حفاظت نہیں کی، اس نے تو آپ پر اعتماد کیا۔ اب وہ اعتماد جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، کہ شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اب اگر وہ جوڑ بھی لیا جائے تو اس کا جو نشان ہے وہ نہیں جاتا، تو اعتماد ایک ہی دفعہ ٹوٹتا ہے، وہ سابقہ کمال جو ہے وہ واپس نہیں آنا۔ جی۔ ماشاءاللہ۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی میروز بھائی، پہلا تصویر کا جو تاثر ہے وہ تو راز سے متعلق ہی ہے، جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ افشاء السری سقوط، کہ راز کا افشا کر دینا یہ شکست کی علامت ہے، یہ شکست ہوتی ہے۔ بندہ جب اپنا راز کسی کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ تو راز اپنا جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا پھر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اچھا، ایک تو اس تناظر میں تھی، دوسرا ایک اور مجھے اس میں ایک جو تاثر مل رہا ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے الفاظ کسی کے منہ میں ڈالنا، کہ ایک فرد جو ہے وہ دوسرے کے کان میں کہہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، جیسے سامنے کوئی مخاطبین موجود ہیں، آڈینس موجود ہیں، اور ان کو وہ جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے یا بتا رہا ہے، اور پیچھے والا شخص جو ہے وہ اس کے کان میں جا کر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بولو۔ تو کسی دوسرے کے الفاظ لینا اور اس کے الفاظ لے کر بول دینا دوسروں کے سامنے،
اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ دوسروں کے سامنے ہیں، آپ کا چہرہ ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا تاثر ہے، آپ کسی اور کے الفاظ لے کر گویا کہ وہ اپنے الفاظ آپ کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور اس کے کہے ہوئے الفاظ یا اس کے سوچے ہوئے الفاظ جب آپ بولیں گے تو اب آپ کی شخصیت کا تاثر دوسروں پر کیا بیٹھے گا، اس پر غور کر لیں۔ اسی طرح خاص طور پر گھریلو معاملات میں بھی دیکھا جائے کہ بسا اوقات معاملات اتنے مشکل یا اتنے خراب ہوتے نہیں ہیں، لیکن کوئی آتا ہے کان میں بات ڈال دیتا ہے، اور یہ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ جس نے جو بول دیا انہوں نے بھی جا کر آگے وہی ظاہر کر دینا ہے۔ تو چاہے اپنی خانگی زندگی ہو، اپنی معاشرتی زندگی ہو، دوسروں کے الفاظ لیتے ہوئے، دوسروں کے خیالات لیتے ہوئے خوب غور و فکر کر لیں کہ جس نے مجھے آ کر یوں کان کے اندر آ کر بولا ہے، تو کان کے اندر آ کر بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن جس نے آ کر بولا ہے کیا وہ بات درست بھی ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، اور میں کسی کے بارے میں جو اظہار کروں گا کیا وہ میرے لیے یا میرے خاندان کے لیے، میرے فیوچر کے لیے کیا وہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر غور کریں۔ زبردست. کانوں میں جو بات آ رہی ہے زبان پہ آنے سے پہلے سیلف اینالائز کر لیجئے، اس کا تجزیہ کر لیجئے کہ آیا کہ بات یہ آگے بڑھانا اور بالخصوص میری زبان سے بڑھانا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے میں کوئی غذا لگا دی جاتی ہے اور مچھلی کھانے تو کانٹا آتی ہے لیکن وہ خود شکار بن جاتی ہے، کہ وہ الفاظ آپ کہہ دیں گے اور پھر اس کی جواب دہی ظاہر سی بات ہے آپ کو دینی ہوگی۔ تو اس میں احتیاط کیجیے، اور بڑا اچھا پہلو کہا، یہ گھروں میں، خاندانوں میں بہت عام ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگ نا وہ دانے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ چگ لیں، اور جب وہ آپ دانہ چگ لیتے ہیں تو پھر جو فساد خاندانوں میں، گھروں میں ہوتا ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے، اپنے رشتوں کا احساس کیجیے۔ کسی کو کوئی نہیں پڑی کہ آپ کی عزت ذلت میں بدل جائے گی، کسی کو کوئی نہیں پڑی کہ آپ کے رشتے بنتے ہیں کہ بگڑتے ہیں، لیکن آپ کو تو فکر ہونی چاہیے، تو آپ ضرور غور کیجیے۔ عبد الواجد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، ایک تو وہی بات جو تمام حضرات نے کی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ، کہ یہ جو جس کے ہاتھ میں یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ کوئی بھولا بادشاہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ اس کے کندھے پہ رکھ کے کوئی اور بندوق چلا رہا ہے۔ تو بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بندوق آپ کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ آپ کے ساتھ بعض اوقات ہاتھ ہو جاتا ہے، یعنی مقصد ان کا ہوتا ہے اور استعمال آپ کو کرتے آپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بالکل بہت زیادہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف ہمارے مطلب فیملی کے سینیریو میں نہیں ہوتا، آفیسز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی میدان ہے جہاں پہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں اور جہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نفع نقصان وابستہ ہوتا ہے، تو وہاں اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ لوگوں کے درمیان ہیں تو ذرا ہوشیار رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ ویسے میں ایک بات گارنٹی دے سکتا ہوں اسد بھائی، جی جی، کوئی بیوقوف شخص ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھ رہا ہوگا، نہیں دیکھ رہا ہوگا، اللہ کرے ایسا ہو۔ میں یہ اس سینیریو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا کون ہے؟ ہر کوئی 30 مار خام بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی میرے سے زیادہ عقل مند کون ہے۔ ہاں، لیکن جتنے ناظرین ہیں جی، وہ تھوڑا سا اپنی زندگی پہ نظر کریں گے تو شاید ایک تعداد ہوگی جن کو کہیں نہ کہیں یہ فیلنگز آئیں گی کہ میں یوز ہوا ہوں۔ اچھا، اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے، جیسے بھیڑ کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو کچھ دیر تو اس کو سمجھ نہیں آتی، تڑپنا ذرا بعد میں شروع کرتی ہے۔ تو ایسا ہوا ہوگا ناظرین کے ساتھ، تو غور کریں کہ کہاں کب۔ ممکن ہے حاضرین کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ جی ممکن ہے۔ تو جب بھی کوئی یہ کہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر بہادر بننا ہے مجھے یا عقل سے کام لینا ہے۔ ہاں، بعض مواقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ آگے بڑھ کر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ایک بار رک کر آپ اس کو کراس چیک کر لیں کہ آپ کے ذریعے جو بات کہی جا رہی ہے، کہلوائی جا رہی ہے، تو آپ غور کریں کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، اور کہنے والے کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اچھا، ایک تو اس میں یہ پہلو تھا جو میں نے عرض کیا، تھوڑا سا نیگیٹو۔ اس میں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن صاحب کے ہاتھ میں یہ لاؤڈ سپیکر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیچارے سٹیج پر کھڑے ہوتے اور سٹیج پہ پرفارم نہ کر پاتے، بول نہ پاتے، ٹھیک ہے،
تو ایسے میں انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھ اپنے استاد کو یا ایز اے سپورٹ کسی کو لے لیا، مینٹور لے لیا، مینٹور لے لیا کہ ان کی شخصیت میں جو کمزوری کا پہلو تھا اس کمزوری کے پہلو کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کسی اور کی خدمات مستعار لے لیں۔ تو زندگی میں آپ، میں یہاں ایک مثال دے دوں عبد الواجد جی بھائی، بالکل بالکل، اذان بلال والا جو واقعہ ہے نا کہ حضرت بلال سے اذان کہلوائی اور الفاظ دوسرے صحابی بتا رہے تھے کہ یوں یوں الفاظ ہیں، لیکن کیونکہ حضرت بلال کی آواز اونچی تھی، بلند تھی، تو اذان انہوں نے کی۔ یہ آپ والی بات۔ تو بعض اوقات آدمی کی شخصیت میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، وہ ایک ٹاسک پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو 3 4 یا 5 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان میں سے 2 3 تو اس کے پاس ہوتی ہیں، 1 2 مسنگ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو مسنگ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی اور کو اپنے ساتھ ملائیے۔ مطلب یہ کہ زندگی میں بہت سی مواقع ایسے آئیں گے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کا کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کو وہاں کسی کی مدد چاہیے ہوگی، تو مدد لینے سے ہچکچائیں مت۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں تو کسی تجربے کار شخص سے مشورہ کر لینا یا اس کو اپنے ساتھ لے لینا یہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ آپ گرمیوں کے دن فریج لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ فریج لینے جائیں گے اکیلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غلط فیصلہ کر لیں، لیکن اگر آپ کسی مکینک کو لے جائیں یا اس سے پہلے مشورہ کر لیں کہ بھائی آج کل کون سی فریج اچھی چل رہی ہے، کس کا کمپریسر جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے، یا آج کل کون سا اے سی جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے، یا آپ بائک لینے جاتے ہیں، آپ کسی مکینک کو لے جاتے ہیں، تو اب وہ جو آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں پہچان پائیں گے، وہ کسی تجربے کار شخص کو ساتھ لے کر جائیں گے تو وہ آپ کی جو کمزوری ہے کور ہو جائے گی اور آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک اور بات نکلتی ہے کہ زندگی میں ہمارے والدین، میں بالخصوص نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، وہ لوگ جو 14 سال سے لے کے 30 سال کی بریکٹ میں، بالخصوص کہ اس عمر میں آدمی کو بہت شوق ہوتا ہے بڑے بڑے فیصلے خود کرنے کا، اور وہ میں سمجھدار ہو گیا ہوں، ہاں جی میں سمجھدار ہو گیا ہوں، ابو آپ کو کیا پتا یا اماں آپ کو کیا پتا۔ اس ایج بریکٹ میں کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں جن کا اسی ایج بریکٹ میں کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی خود وہ فیصلہ کر لے، خود کسی چیز سے متاثر ہو کر اس پہ لٹو ہو جائے، تو پھر وہ فیصلہ بعض اوقات اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ اپنے والدین کو آگے رکھتے ہیں تو بلیو یو می کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ مشورے میں برکت ہے، اور جو والدین کے ساتھ مل کر کام کیا گیا ہے اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اللہ چاہے گا تو پھر اس کی خلاصی بھی ہو جائے گی، آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی یور ویکنس اینڈ دین ہائر somebody, then take somebody to cover that weakness of yours۔ واہ واہ، ساری باتیں ہو گئیں۔ ایک بات جو اسد بھائی نے بھی فرمائی، رکن شورا نے بھی فرمائی، ابراہیم بھائی نے بھی اسے کنٹینیو کیا کہ اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ میرا خیال ہے اس میں نا بعض اوقات تعلق، دوستی، محبت، اپنائیت جو ہوتی ہے اس میں آ کر آپ حد اعتدال چھوڑ دیتے ہیں اور وہ راز بتا دیتے ہیں۔ اچھا، راز سے مراد ضروری نہیں کوئی نیگیٹو ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی عیب پر ہی مشتمل ہو۔ ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، کامن مثال ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے مڈل کلاس گھرانے کی، کہ عمومی طور پہ گھر میں زیور ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے اسد بھائی، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو چیزیں رکھی جاتی ہیں عموماً سیف جگہ پہ رکھی جاتی ہیں۔ سیف میں نہیں کہہ رہا میں، سیف جگہ پہ جس کو تصور کیا جاتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے، اور بالعموم یہ گھر کے تمام افراد کو بتائی بھی نہیں جاتی۔ اب یہ عیب بھی نہیں ہے لیکن راز بھی ہے۔ اب اگر یہ ایک ایک کو پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ تو بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا مجھے کیا بات پتہ چلی ہے۔ اب وہ جب 10 جگہ جا کے بتا دے گا، کوئی بھی بات نکلی اور بچے کو لگا کہ یہاں پہ وہ والی بات فٹ ہوتی ہے، اس نے تو کر دینی ہے بات۔ اور ایسے حادثے ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں
کہ بچوں کی دی گئی اطلاع پر کارروائیاں ہو گئی ہیں، ڈکیتیاں ہو گئی ہیں، چوریاں ہو گئی ہیں، اغوا ہو گئے، ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب بچے نے تو اپنی کم سنی کے باعث اس راز کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کیونکہ آپ کی زبان سے آپ نے اس کے سامنے تذکرہ کر دیا تھا تو وہ پہنچ گیا۔ تو بہرحال محبت ہو، اپنائیت ہو، کیونکہ دشمنوں کو تو راز بہرحال نہیں بتائے جاتے، اس میں اعتدال میں رہیں۔ اور جب بہت زیادہ محبت کی بات ہو، بہت زیادہ اپنائیت کی بات ہو، یہ تو اپنا بھائی ہے، یہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر پچھتاوے بعض اوقات مقدر بن جاتے ہیں۔ تو پچھتانے سے بہتر ہے راز دینے سے پہلے سوچ لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رازوں کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی شخص ہم پہ اعتماد کر رہا ہے تو اس کے رازوں کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بڑے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سے بات نہیں کرتے یا یہ قریب نہیں آنے دیتے، اس میں بعض اوقات یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات کو سنبھال نہیں پاتے، چار جگہ جا کے آپ گاتے ہیں اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے ریفرنس سے ان باتوں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جناب، اگلی پکچر دکھائیے ہمیں۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ کی رائے؟ اچھا جی، کیا دکھ رہا ہے ابراہیم بھائی؟ پیالہ ہے اور اس کے اندر سوراخ لگ رہے ہیں یوں۔ اچھا چلیں پھر آپ بتائیں کیا اس سے سبق دیں گے آپ ہمیں؟ پیالہ یوں تو کسی چیز کو سنبھالنے کے کام آتا ہے، جیسے پانی اس میں کے اندر ڈالا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر سنبھالی جاتی ہے۔ بسا اوقات سالن کا بھی پیالہ ہوتا ہے، آٹے کا بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے وہ سنبھلے گا تبھی جب اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو۔ اب اس کے اندر نیچے سوراخ ہیں کہ اگر فقیر کو سکہ دیا، وہ کاسہ گدائی نیچے سے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو اس کے پاس رہے گا کیا؟ پیالے کے اندر جو بھی ڈالیں گے اس کو سنبھالنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، کیپیبل ہے کہ نہیں؟ جی اس کو سنبھالنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اچھا، ایک تو اس میں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، استاد کی خدمت میں جا رہے ہیں، پیر و مرشد کی خدمت میں جا رہے ہیں، تو آپ جو لینے کا آپ کا پیالہ ہے، کیا وہ آپ کا پیالہ درست ہے؟ اب وہ تو وہاں سے تو فیض ملے گا، لیکن وہ فیض کیا نیچے سے رہ بھی رہا ہے یا بالکل وہ نکلے ہی جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پیالے میں ہی سوراخ ہے۔ پیالے کے اندر سوراخ ہے، تو پھر اپنے پیالے پر غور کر لیں، اپنی چیز پر غور کر لیں کہ جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے کیا آپ اس کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ خود اس قابل ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنے اوپر غور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ جو چیز لینے جا رہے ہیں، جس وصف کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ رکن شورا شاہد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بس میرے بھی یہی تاثرات ہیں جو ان کے ہیں، اور کوئی ایسی بات مزید میرے ذہن میں یوں نہیں آ رہی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے یہ بہت زیادہ سوراخ ہے، تو بظاہر تو ایک پیالہ لگ رہا ہے، لیکن یہ پیالے والا کام کرے گا نہیں۔ تو اس لیے ہم کسی بھی منصب پر جانا چاہتے ہیں تو پھر منصب کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر منصب کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو پھر ہم نامکمل ہی رہیں گے، اور جو کام ہمارے ذمے لگے گا ہم اسے کما حقوق کر نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے اگر ایک تو یہ ہے کہ کسی منصب کو پانا، اور وہ ہمیں حاصل ہو گیا، حاصل نہیں ہوا تو کوشش، اگر حاصل ہو گیا ہے تو اب اس کے تقاضے پورے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کسی منصب پہ پہنچ ہی گئے تو اپنی ذات میں موجود خلا جو ہے، جو آپ کی شخصیت میں موجود سوراخ ہیں، ان کو بند کر لیجئے۔ اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، میں اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لائک اے ڈیکوریشن پیس ہے، اسد بھائی اور آپ کیا کر بعض اوقات جی نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ دل پہ نظر فرما رہے ہیں۔ نہیں یہ اصل تو میں نے بھی تو ایک بات سوچنی ہوتی ہے نا اچھا پکچر سے متعلق، تو میں تو یہ گمان کرے بیٹھا تھا کہ ڈیکوریشن پیس تو کم از کم کسی نے نہیں کہنا، وہ میں کہہ دوں گا۔ چلیں اچھا چلے، وہ دل پہ نظر نہیں کر رہا، اب اپنا دل میری نظر کے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ، تو ڈیکوریشن پیس یہ بھی سعادت ہی ہے ویسے۔ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر ایک کینڈل رکھ دی جائے، بلکہ ایسی کینڈلز آتی ہیں کہ جو اس کے اندر رکھ دی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت روشنی پیدا کر سکتا ہے، اور زندگی کے اندر ہم معمولی سی تبدیلی پیدا کر کے اپنی زندگی کی رعنائی کے اندر، بیوٹی کے اندر اضافہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا
کہ اگر آپ بور ہو رہے ہیں یا آپ اپنے زندگی میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو بہت کوئی بڑی ایکسپینسو چیز ہونی چاہیے یا کوئی بہت بڑا چینج ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے تو ایک معمولی سی چیز کو بھی آپ بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگر ایک ہی چیز کو ہم ایک نظر سے ہی دیکھیں یا ایک چیز کو ہم ایک طور پر ہی استعمال کریں تو ہماری زندگی کے اندر یکسانیت پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح کئی ایسے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کا جو بیسک استعمال ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس سے لوگ مختلف چیزیں اور اشیاء بنا لیتے ہیں. جی ایک جگہ پر جانا ہوا تھا، اصل میں یہ مجھے یوں یاد آیا، تو وہاں پر بڑا ہی سمپل ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹکا سا کہہ لیں وہ تھا، اور اس کا پرپز یہی تھا کہ آپ اپنے روم کی لائٹ کو بند کریں، اس کے اندر ایک کینڈل لگائیں تو آپ کے روم کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت سی جھلمل سی روشنی جو ہے وہ کریٹ ہوگی. تو بظاہر وہ معمولی سی چیز ہے. تو اپنی لائف کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہمیں تبدیلی پیدا کرنا، کریٹیوٹی لانا، کچھ نہ کچھ چینج لانا، اس کو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا خرچ ہونا، بہت بڑا بجٹ ہونا یا کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو وہی ضروری نہیں ہوتی. میں چینج کی بات کر رہا ہوں تو ٹریول ایک چینج لانے کا بڑا ہی زبردست سبب ہوتا ہے کہ آپ سفر کریں. جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا ویزا ملے گا تو میں جاؤں گا. جی تو بھائی امریکہ کا ویزا ملنا ہی ضروری نہیں. آپ حیدرآباد تو گئے نہیں کراچی سے آج تک اور آپ عذر یہ کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں ملک کا ویزا اور بجٹ چاہیے. یو ہیو ٹو بی سم تھنگ لائک دیٹ از گوئنگ ٹو بی چینج ایوری ٹائم. واہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوبصورت بھی رہے گی، بیوٹیفل بھی رہے گی، اور کسی ایک معمولی سی تبدیلی سے آپ پیالے کو ایک خوبصورت روشن دان کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. واہ اسد بھائی کو تو مینٹور ہونا چاہیے، اور ایسے افراد آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے جن کی آنکھوں میں حسن ہو اور آنکھوں میں پازیٹیوٹی ہو، کہ وہ کوئی کمزور پہلو بھی دیکھیں، کوئی ایسی چیز بھی دیکھیں تو اس سے مثبت اور اچھی باتیں نکال لیں. اور میں سوچ رہا تھا اسد بھائی جو آپ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی قدرتی طور پہ فطری طور پہ کوئی نقص رہ جاتا ہے بعض اوقات، اور جسے ڈس ایبل ہونا کہتے ہیں آپ. تو بعض لوگ اس کیفیت سے نکلتے نہیں ہیں اور وہ بیچارے اس کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال یہ کہ بعض لوگ آپ کو کراچی میں جو ہے یہ سگنلز پہ دکھے گا، وہ اپنا ہاتھ دکھا کے، اپنی ڈس ایبلٹی دکھا کے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں بھی اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں میں، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. لیکن اسی کے برعکس آپ دیکھیں پوری دنیا میں بہت سارے افراد ایسے مل جائیں گے آپ کو جو ڈس ایبل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈس ایبلٹی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا بلکہ اسی کو اپنی پاور بنا لیا. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم دیکھیں بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں، جیسے اسد بھائی نے مثال بھی دی کہ جی فلاں ملک کا ویزا لگے گا، فلاں لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیں گے تو جائیں گے، اور آپ نے کراچی کی مانسیرا کالونی دیکھی نہیں ہے. یہ مجھے کیپٹن ہوتے نا گاڑیاں چلانے، انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی مانسیرا جانا ہے، یعنی علاقوں کو شارٹ کر لیتے نا ہمارے یہاں، تو وہ مانسیرا کالونی ہے کراچی میں، تو انہوں نے کہا مانسیرا جانا ہے. اور وہ ٹیکسی ڈرائیور، پرانی بات ہے کیب وغیرہ نہیں چلتی تھی، تو کہنے مجھے غصہ آیا کہ ارے مذاق کرنے کا بات ہے، کراچی سے مانسیرا ٹیکسی، تو کہیں کتنے پیسے. اب اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے کوئی بولے 10 15 20 ہزار روپے جو بھی، تو وہ کہہ رہا بھائی دماغ صحیح ہے تمہارا، مانسیرا کتنے؟ انہوں نے بولا آپ کا دماغ صحیح ہے، ٹیکسی میں کوئی مانسیرا جاتا ہے کراچی سے؟ تو پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ پرابلم ہوئی کیا ہے کہ وہ مانسیرا کالونی کہہ رہے ہیں اور یہ مانسیرا سٹی جو ہے ہماری پاکستان میں یہ اس کو سمجھ رہا ہے. تو کراچی میں رہنے والے کئی لوگوں سے میں اسد بھائی سوال کر چکا ہوں یہ، اور اچھی عمر کے لوگوں سے سوال کر چکا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کراچی دیکھ لیا ہے تو کیا آپ یہ جواب دیانتداری سے دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. سوچ کا بڑا فرق ہے. ایک تعداد ہے جو ملیر میں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں فوت ہو گئے اور وہیں کے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں.
جی تو ایک تعداد ہوتی ہے وہ لوگوں تو کی، اسد بھائی مثال دی میں نے، وہی جانے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلے کبھی. جی تو اچھی نیت سے اچھے پرپز سے سفر کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ہماری جتنی گفتگو ہے یہ کوئی دینی منفیت ہو یا دنیاوی فائدے کے لیے ہو، میں آسان سا حل اسی بتاؤں، کے آپ لیے کی ہے. بات بھی ہو جائے گی جی اس میں. آسان سا حل ہے. اگر آپ نے مطلب مختلف کیٹیگریز کو دیکھنا ہے، مختلف کمیونٹیز کو دیکھنا ہے، مختلف علاقوں کو دیکھنا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ میں جو ہوں اپنی اسکلز بڑھا رہا ہوں یا اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ بڑھا رہا ہوں، اپنے شعور کو پختہ کر رہا ہوں، تو دعوت اسلامی کے قافلے اپنی عادت بنا لیں. 3 دن قافلے میں سفر کرنا، دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے مل لیجئے، انشاءاللہ قافلے کا قافلہ ہو جائے گا. آپ کسی علاقے میں جائیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، مختلف کمیونٹی ہوگی، مختلف علاقہ ہوگا، مختلف جہات ہوں گی، دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. جی عبد الواجد بھائی. جی میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں کہ یہی پیالہ جو ہے اگر پینے کے پانی کے لیے کسی نے خریدنا ہو تو وہ اس کو عیبدار سمجھ کے رکھ دے گا. چھوڑ دے گا. جی ہاں، لیکن کسی کو اس میں ڈیکوریشن پیس نظر آئے گا اور وہ عام پیالے سے زیادہ مہنگا اس کو خرید لے گا. جی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز صرف آپ کے اندر ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو آپ عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی لیکن وہی چیز آپ کی پاور بن جاتی ہے اور آپ کو صرف اسی وجہ سے ہائر کر لیا جاتا ہے اور آپ کا روزی روزگار لگ جاتا ہے یا آپ کو کوئی اور بینیفٹ ہو جاتا ہے. تو اچھے وقت کا انتظار کریں. اگرچہ آپ کسی پریشانی میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی پریشانی آپ کے لیے طاقت اور قوت بن جائے. مجھے وہ کشتی یاد آ گئی آپ کی بات سے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے واقعے میں جس کا ذکر ہے کہ اس میں عیب پیدا ہوا تو وہ سلامت رہی، بچی رہی، اپنے مالک کی کسٹڈی میں رہی. تو بہرحال جی اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. اس سوراخوں والے پیالے سے تو بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. اللہ کرے کہ ہماری ذات میں جو عیبوں کے، کمزوریوں کے اور گناہوں کے سوراخ ہیں، اللہ پاک ہمیں بھرنے سے پہلے سچی توبہ کر کے انہیں بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے. 2 افراد ہیں جی. عبد الواجد بھائی کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو تصویر میں؟ صرف دکھ کیا رہا ہے؟ ابھی سبق نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. دکھنے میں تو 2 آدمی ہیں، ایک فٹ پاتھ پہ چل رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کچھ رکاوٹیں عبور کر کے، تو آگ ہے، تو خاردار تاریں ہیں، بلاکیڈز ہیں. جی ہاں، تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دونوں ہیں برابر. ایک کو طاقتور دکھایا گیا، ایک کو کمزور. ایک تو بڑا واضح سا لیسن ہے اس میں کہ جو طاقتور ہے وہ مشکلات کو کراس کر کے آگے پہنچا ہوا ہے، اور جو ایک صاف ستھرے سیدھے سے راستے سے ہو کر آگے آیا ہے تو وہ کمزور نظر آ رہا ہے. تو بعض اوقات زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں. ہمیشہ ایسا ضروری نہیں، بعض اوقات مشکلات کی وجہ سے انسان ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو مشکلات ہیں جن سے گزر کر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو مضبوط کرتی ہیں. اور یہ بچپن سے ہوتا ہے. فیملیز اگر ہمیں دیکھ رہی ہوں گی تو ان کے درمیان بھی یہ بات عموماً کی جاتی ہے کہ عموماً جو مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں یا جنہوں نے بچپن کے اندر سٹرگل دیکھی ہوتی ہے، محنت زیادہ کی ہوتی ہے، مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، تو بہت جلدی جو ہے وہ اسٹریٹ سمارٹ ہو جاتے ہیں. اور جو ایک آرٹیفیشل ماحول میں، آسائشوں میں اور صرف ایک سہولت کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو وہ مینٹلی، بعض اوقات فزیکلی بھی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو ایک ہی چیز کو دیکھنے کے 2 انداز ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جو مشکلات ہیں انہیں آپ ہرڈلز کے بجائے سٹیپنگ سٹونز سمجھیں، یعنی کہ یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے کام آنے والی چیز ہے، اسے آپ رکاوٹ تصور نہ کریں. اور یہ تقریباً تمام ہی کا مشاہدہ ہوگا کہ جو محنت کر کے، کوشش کر کے آگے پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ایون کہ دنیا کے اندر بھی یہ ایک بحث کی جاتی ہے، اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا ریسرچ کر کے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے افراد ہیں جو کسی ایک بڑے منصب پر پہنچتے ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو مشکلات کو عبور کر کے پہنچے ہوتے ہیں. تو مشکلات آتی ہیں،
مشکلات کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائیں تو انہیں پازیٹیو لے کر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مسلز کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اینڈ آف دا ڈے کامیابی ملے گی۔ اور ایک اور پرسپیکٹیو میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی مشکلات ہیں بھی اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک یا تو دنیا میں اس کا ریوارڈ عطا فرمائے گا، ورنہ قیامت کے روز جو ہے وہ صبر پر جو اجر ہے وہ بہرحال مشکلات کے اگینسٹ بندے کو ضرور ملے گا۔ مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتا ہے، انا مع العسر یسرا، اور بڑی پیاری بات کی شعر کی صورت میں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جی سیدی۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو طاقتور آدمی دکھایا گیا ہے جو مشکلات سے ہو کر گزرا ہے، تو یہ مجھے ایک تنظیمی زندگی لگ رہی ہے۔ تحریک یا تنظیم کے ساتھ جب بندہ منسلک ہوتا ہے اور اسے کچھ ورک کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس کی اپنی ایک روٹین ہے، جس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ عمومی طور پر لوگ اسی طرح چلتے ہیں، لیکن اگر ہم دینی خدمت کے تعلق سے دیکھیں تو جو ایک تنظیم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ دین کا کام اس آدمی سے زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو عام روٹین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ مشکل ان معنوں میں کہ اضافی بٹن لیا ہوا ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو خانگی کہیں اپنی فیملی لائف ہے، فیملی لائف ہے وہ ایک گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک ساتھ تنظیمی زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے، اور تنظیم کے اندر جو ہے وہ کافی زیر و بم آپ جسے کہیں اوپر نیچے جو ہے وہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ آدمی کو مضبوط کرتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ دینی خدمت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے دین اسلام کا کوئی کام ہو جائے تو پھر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا یہ دنیاوی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی آدمی اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو آسان ہوتا ہے، اگرچہ احادیث کے اندر بھی ہے اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ آسان راستہ اختیار کرو۔ تو ایک ہے کہ جو آسان راستہ ہم خود اختیار کر رہے ہیں، اچھا وہ اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یسروا ولا تعسروا۔ جی، لیکن یہ تو ایک جو ہے وہ ان معنوں پر ہوگا کہ خود بخود، جیسے اسد بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ مشکلات طلب نہ کرے، لیکن مشکلات آ جائیں صبر و تحمل کے ساتھ ان کو برداشت کرے اور آگے بڑھتا جائے، کہ یہی تو آپ کو قوت دیں گے، یہ مشکلات آپ کو کمزور نہیں کریں گی، آپ کو مضبوط کریں گی۔ بڑی پیاری بات کہی، اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے اسد بھائی، ہم نے دیکھا ابراہیم بھائی کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ایج گروپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی ہوتی ہے، پھر الحمدللہ کچھ نہ کچھ دینی مصروفیات ہو جاتی ہیں، درس دینا شروع کر دیتے ہیں، سننا شروع کر دیتے ہیں، فجر کے لیے جگانے والا کام شروع کر دیتے ہیں، تفسیر کے حلقے میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جمعرات کو اجتماع میں آنے لگتے ہیں، یا ہفتہ واری مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے لگتے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ جو دیگر ہمارے کام ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایونٹس آتے ہیں۔ ابھی بقرعید آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ بھی ایونٹ ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہزارہا عاشقان رسول اسلامی بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کھالے جمع کرے گی، اور یہ دینی کاموں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے معاونت کا۔ تو ہماری اسلامی بہنیں بھی تعاون کرتی ہیں الحمدللہ، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے بکنگ وغیرہ کرتی ہیں، اور ایک تنظیمی ترکیب کے مطابق اسلامی بھائیوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں، اسلام میں کھالے جمع۔ اب یہ ایک ایونٹ ہے اسد بھائی، اسی کو اگر میں لے لوں صرف مثال کے طور پہ، ایک ایونٹ ہے، ایک ذیلی حلقہ، ایک مسجد ہے، اس کے اطراف میں جو گھر ہیں، آبادی ہے، وہاں سے کھال آئے گی، پھر وہاں سے کھال اٹھے گی اور کسی ایک بڑے جگہ پر جائے گی، پھر وہاں سے اٹھے گی اور ایک مین مرکز جو ہوگا ہمارا گودام ہوگا وہاں پہ جائے گی۔ اب یہ پورا ایک ایونٹ ہے، ایک سرکل ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، جو کہ اگر آپ کی صرف فیملی لائف ہوتی تو شاید آپ کو وہ چیزیں ہینڈل نہیں کرنے کا موقع ملتا۔ اچھا یہاں پہ ہینڈل بھی کرنا ہے، اور تجربہ کار لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لو گے، آپ کرو۔ اچھا وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لو گے، آپ کرو، جب تک آپ صحیح چل رہے ہیں تو وہ آپ کو چھیڑیں گے نہیں، اور جیسے ہی آپ گرنے لگیں گے، کوئی غلط ڈیسیجن لینے لگیں گے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں سے مراد ہے پکڑ کے رکھیں گے، انشاءاللہ سیدھی راہ پہ، سلامتی والی راہ پہ لے کے چلتے رہیں گے۔ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، تو اس کے ساتھ وابستہ افراد اور ایک عام عوام، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی رکن شورا نے فرمایا کہ ایک عام آدمی ایک لگی بندی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تو آپ کمفرٹ زون کے اندر
رہنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہر دن کوئی نیا ٹارگٹ ہے، کوئی نیا چیلنج ہے، اور اس کے اچیومنٹ کے لیے، جیسے ابھی عید قربان ہے تو کھالوں کا سیزن ہے، اس کے علاوہ سال کے اندر کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں، ہم دینی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے جو مینٹل مسلز ہیں اس کو سٹرونگ کرتے ہیں، آپ کے سوچنے کی، آپ کی تجزیہ کرنے کی، آپ کی ڈیسیژن پاور جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو کسی دینی خدمت کے طور پر اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سعادت مندی ہے، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس کے جو ثواب ہے وہ تو بہرحال اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ذکر ہوا ہے، تو اب یہ دیکھ لیں آپ کے گھر میں قربانی کا جانور آ گیا ہے یا آنے والا ہے یا لانے والے ہیں، تو بھائی قربانی کا گوشت نہیں چاہیے دعوت اسلامی کو آپ سے یوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھال دعوت اسلامی کو دینی ہے، کوشش کریں خود پہنچا کر آئیں اور اپنے پڑوسی کی بھی ساتھ لے جائیں، کوئی آپ کے آ کے کیوں لے کے جائے اسلامی بھائی، تو کوشش کریں آپ خود پہنچا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں تو نہیں پہنچا سکوں گا، تو اپنے علاقائی ذمہ داران سے، اپنے قرب و جوار میں جو مسجد ہے وہاں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی کھال بھی لے کے جائیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کر کے جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ سلپ رسید بھی دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی میروز بھائی، ایک تاثر تو اس تصویر کا بیان ہو چکا ہے اور بالکل واضح تاثر ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں نا ایڈونچر ہوتا ہے، وہ خواہی نہ خواہی مشکل رستے سے ہی گزرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ ہر جگہ پر یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب ایک سیدھا رستہ موجود ہے تو آپ کو کیا ضروری جو ہے وہ کانٹوں والی باڑوں سے ہی گزرنا ہے، آگ میں سے گزرنا ہے اور ہڈلز میں سے گزرنا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو سیدھا رستہ اگر موجود ہے تو خواہی نہ خواہی آپ ایسے مشکل رستے کی طرف نہ جائیں، کہ شریعت مطہرہ بھی اسے منع کرتی ہے۔ اب مجھے ناظم آباد جانا ہے، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب نہ کر لوں، آپ دیکھیں ابراہیم بھائی کا انداز دیکھیں، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے انہیں، کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بالکل ہی الگ بات کی ہے نا، مطلب وہ بڑوں کا ایک احترام، اور پچھلی بات جو ہے کہ ہے تو درست اس کا ایک زاویہ، لیکن یہ بالکل الگ زاویہ بھی لے کر آئے، اور کتنے مزے سے انہوں نے اپنی بات آگے بڑھا دی ہے۔ جی کنٹینیو کریں۔ بعض لوگوں کی طبیعتوں کے اندر یہ جو ایڈونچر ہوتا ہے بعض اوقات وہ ان کو خود نقصان پہنچاتا ہے۔ میں کہوں مجھے ناظم آباد جانا ہے تو میں یہاں سے سیدھا سیدھا ناظم آباد چلے جاؤں گا نا، اب میں کہوں میں نہیں، یہاں سے میں صدر جاؤں گا، صدر سے میں اورنگی ٹاؤن جاؤں گا، بنارس کے پل کراس کر کے پھر میں ناظم آباد آؤں گا، تو بھائی اتنے ایڈونچر کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا ہی تو رستہ ہے، تو سیدھے رستے کی طرف جائیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ عجیب و بعض غریب، شہروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ راستہ پہنچو تو آپ کہیں اور ہی پہنچو۔ جی اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو مشکل مقامات پر جا کر سیلفیاں لینا، ویڈیوز بنانا اور ریلز بنانا، نہ جانے کیا کچھ کرنا، اللہ اکبر۔ عجیب و غریب قسم کے شوق ہوتے ہیں، تو آپ خامخواہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، اور اسے یوں کہیں گے وہ جیسے کوئی نا اوور اسمارٹ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ کر کے دکھاؤں گا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا کہ اتنی اونچی عمارت سے میں چھلانگ لگا کے دکھاؤں گا، اور جب وہ چھلانگ لگائے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو اپنی جو ہے وہ صلاحیت دیکھ لیں، اور سیدھا رستہ موجود ہے تو اس طرف جائیں۔ احساس نہ کمتری میں مبتلا ہوں نہ احساس برتری میں مبتلا ہو، ایک اچھی متوازن زندگی گزارے۔ جی عبد الواجد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا، میں مہروز بھائی فوکس کر رہا ہوں وہ صاحب جو بڑے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، تو میں ان پہ میرا فوکس ہے کہ یہ جائیں گے اور جا کر چیئر پہ بیٹھ جائیں گے آفس میں یا جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے، اور جا کر اپنا کام شروع کر دیں گے بغیر ٹائم ضائع کیے۔ جی۔ اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں یہ جائیں گے، مرہم پٹی کریں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں ہے کسی کام کے رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ تو زندگی میں بعض اوقات آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مینٹل پیس۔ آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، آپ ایک مصنف ہیں، آپ کوئی کریٹیوٹی کا کام کر رہے ہیں، جیسے ایک مفتی ہوتا ہے، اس کا بڑا کریٹیو ورک ہوتا ہے، کسی مسئلے کو جو اس سے پوچھا گیا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض کفایہ کے درجے کا ہوتا ہے۔ جو کریٹیو ورک ہوتا ہے مہروز بھائی، وہ مینٹل پیس مانگتا ہے، وہ آئسولیشن مانگتا ہے، وہ فوکس مانگتا ہے۔ تو جب تک آپ کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، جب تک آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ نہیں ملے گا، تو آپ وہ بڑا کام، کریٹیو کام نہیں کر سکتے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے اور وہ مسئلہ نو پید ہے، وہ مسئلہ جو ہے نیا ہے اور اس پر ابھی تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو اب وہ مفتی صاحب جب اس مسئلے کو حل کرنے بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ فرض کفایہ کی قبیل سے ہو، تو اب
ان کو یہ کام کرنے کے لیے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کے لیے بہت زیادہ فوکس کی، ذہنی سکون کی اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوگی۔ تو اب اگر وہ ان صاحب کی طرح ہو جو اپنے آپ کو تکلیفوں سے گزار رہے ہیں تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا منصب دیا ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پرسکون ماحول میں کام کریں، تو پھر بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں بلکہ پرسکون رہیں۔ اور بزرگوں کی سیرت سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا جو ضروریات ہوتی تھیں ان کا انتظام پہلے کر کے رکھتے تھے، تاکہ ہم جب کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کریں یا جب ہم کوئی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھیں تو ہمیں اس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تو بالخصوص جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنے معاشی حالات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ تجربہ یہی ہے فی زمانہ کہ جو معاشی آسودگی کا حامل ہوتا ہے بعض اوقات وہ ان سے زیادہ اچھا کام کر جاتا ہے جن کو معاشی آسودگی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا یوں تو تقریباً سارے پہلو آ گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہ مشکل حالات جو ہوتے ہیں، یعنی لائف کا جو اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے، یہ اسٹرانگ لوگوں کو جنریٹ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، لوگوں کو مضبوط بناتا ہے۔ لیکن جب حالات سازگار ہو جائیں، نارملائزڈ ہو جائیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ زندگی آسائشوں میں آ جائے، تو پھر جو افراد تیار ہو رہے ہوتے ہیں اس ماحول میں رہتے ہوئے تو وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ غور کر لیا جائے، اور سب سے اچھی بات وہی ہے جو شروع میں ہوئی ہمارے اس پکچر کو لے کر، کہ مشکلات اور آزمائشوں کی کوئی امید نہ لگائی جائے، توقع نہ کی جائے اور ان کو طلب نہ کیا جائے، لیکن جب آ جائیں تو جواں مردی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا